शब बारात। आज हम शब बारात के बारे में बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि दीन के मामलात को समझने के लिए ज़रूरी है कि सब पहले दीन का इल्म हासिल करें, सही इल्म जो कुरान और सुन्नत पर मबनी हो। वरना हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ़ किस्म की बिदात पाई जाती हैं और उनके हवाले से जो मुख्तलिफ़ अहादीस, ज़ईफ़ अहादीस जो रवायत की जाती हैं, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चूंकि लोगों की अक्सरियत को सही दीन का इल्म नहीं होता, इसलिए वो फिर इन बिदात को छोड़ने पर तैयार नहीं होते। वो इन्हें नेकी समझकर करते रहते हैं और ये इख्तलाफ चला आ रहा है। लिहाजा मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे यहाँ दिन मनाए जाते हैं, उसके हवाले से जब लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, और जब उन्हें सही बताया जाता है कि ये दीन में सब नहीं है, ये रस्म व रिवाज तो दीन में है ही नहीं, तो वो समझ नहीं पाते। क्योंकि जब तक आप ख़ुद कुरान को नहीं समझते, पढ़ते, उसका इल्म नहीं हासिल करते और सही अहादीस का मुताला नहीं करते, आप ऐसे एकदम से सही गलत का फ़ैसला नहीं कर सकते। आपकी सोच उस तरह से वाज़े नहीं होती। हमें शऊरी मुसलमान बनने की बहुत ज़रूरत है। और कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बहुत जगह गौर व फिक्र का कहा है। और मोमिन बाशऊर होता है, वो गलत सही को समझ जाता है। तो इसलिए हम सब के लिए कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना ज़रूरी है, गलत सही को समझना ज़रूरी है। ये इल्म सब के लिए है। ये वो इल्म है जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर हासिल करना फ़र्ज़ है। आपको एक हदीस सुनाती हूँ, जिससे आपको मेरी आगे की बातें मज़ीद समझ आएंगी। फिर इंशाल्लाह असल मौजू पर भी बात करेंगे शब बारात के हवाले से। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रवायत है, मुस्लिम की ये हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे पहले किसी भी उम्मत में किसी नबी को नहीं भेजा मगर उसके कुछ ना कुछ हवारी असहाब तो होते ही थे ना। जैसे 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं। जैसे हज़रत ईसा सलाम के हवारी जो थे 12 थे। ईमान लाने वाले कहा जाता है 72 थे। वो क्या करते थे? वो हवारी और असहाबा अपने नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेते थे और उन्हीं के अहकाम की पैरवी करते थे। फरमाया, फिर हमेशा ऐसा हुआ कि बाद में कुछ ऐसे नाखल्फ उठे कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। यानी उनकी अपनी ही इजाद करदा रवायात हैं, बिदात हैं, अपनी ही इजाद करदा रसूमात पर वो लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत और रसूल से इश्क के, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की अतात है न रसूल का इत्तबा है। अब जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो क्या करें? तो फरमाया, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, ताकत से, वो मोमिन होगा, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी ज़ुबान से, तो वो भी मोमिन होगा। वो 3 दर्जे बता रहे हैं यहाँ पे। और जो दिल से जिहाद करेगा नफ़रत रखकर, वो भी मोमिन होगा। और इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। तो ये वो हदीस थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिससे पता चलता है कि वो लोग जो वो करते हैं जो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया और जो नहीं अल्लाह ने करने के लिए कहा वो करते हैं, तो उनको क्या बोला गया? उन्हें नाखल्फ कहा गया और उन्हें जो है उनके खिलाफ बात करना जो है जिहाद बोला गया। ज़ुबान से उनके लिए बताना, हाथ से रोकना, और नहीं तो फिर दिल से तो बुरा जाने, दिल से तो उन चीज़ों को गलत जाने। और फिर अगर कोई ऐसा भी नहीं करेगा तो फिर ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं। इसका मतलब है फिर उनके दिल में कोई ईमान नहीं, जो गलत को गलत भी ना समझे। ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद जो है शब बारात के हवाले से कुछ आयात और अहादीस बताऊंगी, जो कि इस हवाले से बताई जाती हैं, जो कि ज़ईफ़ हैं। ये वो आयात और अहादीस हैं जो शब बारात के बारे में कोट की जाती हैं।
ایک آیت جو قرآن پاک سے اس رات کے بارے میں یعنی 15 شعبان کے بارے میں کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی آیت ہے۔ ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہاری رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات جو تھی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، واقعہ معراج سے قبل نازل ہوئی۔ اس وقت تو 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی اور روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں اس وقت بقی نام کا کوئی قبرستان نہ تھا۔ لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک بڑی روایت منسوب ہے جو میں آگے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس آیت میں جو کیا کہا گیا اس کی وضاحت دیکھیے، اور لوگوں سے جو ہے اس بارے میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ خاص طور پر ٹیلی ویژن میں 15 شعبان کو مختلف چینلز پر یہ کوٹ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، حالانکہ اس آیت کا نزول مکہ میں ہوا معراج سے قبل، اور اس آیت میں تو کہا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن ہی کی سورۃ البقرہ کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور تو پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں، اور رمضان کی کون سی رات؟ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مخصوص دن نہیں بتایا، لیکن رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور جو ہے احادیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور قدر سے مراد ایک معنی تقدیر ہے، جیسے فیصلے کی رات، کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ اور پھر ان آیتوں میں دیکھیں کہ کیا کہا گیا، اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں سب کام حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد اگلی جو 22 سالہ زندگی میں یہ دن کتنی بار آتا رہا ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں یا 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی یہ کام نہیں کیے، نہ کبھی آپ نے آتش بازی کی، نہ کوئی آپ نے حلوے پکوائے، اور نہ کسی قسم کے اور تصورات ہمیں دیے، نہ اپنے عمل سے اور نہ اپنے قول مبارک سے۔ اس رات جو چراغاں کیا جاتا ہے یہ بھی اسراف میں شامل ہے، گھروں پر لائٹس لگائی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اسے عید بنا دیا گیا ہے۔ کیا یہ زیادتی نہیں کہ دین میں ہم اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور سوچیں کہ چراغاں کرنے سے دین میں کون سا ثواب ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو انہوں نے اسے عید کہا، تو ہم پھر اسے کیسے عید کہہ کے منا رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ہندوؤں کے ہاں دیوالی کا ایک دن ہوتا ہے، اس میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو دوسروں کی مشابہت سے منع کیا ہے، اور سوچیں اس آتش بازی میں جان مال دونوں کے نقصانات کا خدشہ ہے۔ اس رات کو جہنم سے نجات کی رات کہا جاتا ہے، اور زمین پر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جہنم کی آگ بھڑکا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے اور انار چھوڑے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ آگ والی چیزیں زمین پہ چھوڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بھی دین ہے؟ کیا یہ چیزیں دین میں ہیں؟ اب وہ احادیث دیکھتے ہیں، آپ کو بتاتی ہوں میں، جو لوگوں میں شب رات کے حوالے سے مشہور ہیں، اور یہ بھی سب ضعیف احادیث ہیں۔ یہ 5 حدیث ہیں، آیات تو میں نے آپ کو بتا دی جو اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں۔ رمضان میں جب قرآن اترا تو رمضان کے مہینے کی لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں ہے، نہ کہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں ہے، نہ ہی وہ شب رات کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی جو حدیث ہے وہ ہے جامع ترمذی کی
یہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299 اس کا نمبر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی۔ آپ بقیع قبرستان تشریف لے گئے تھے، آپ نے وہاں پر دعا فرمائی اور وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی۔ آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم نے گمان کیا کہ اللہ کا رسول تم سے خیانت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان نے دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور نبی صلی اللہ اور بنی اس کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کے آگے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ روایت جعلی ہے اور منقطع ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے استاد امام بخاری نے بھی یہی کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری حدیث جو ہے شعب الایمان امام ابی بہقی کی 1305 مشکات میں اس کا نمبر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والوں اور فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اس رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل جو ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئے وہ قرآن کے اندر جو ہیں وہ سورۃ القدر اور سورت جو ہے وہ القدر کے بارے میں ہے کہ تقدیر کے فیصلے کی رات، اور سورت الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آیا ہے۔ اور وہ حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن کی آیات سے بھی ٹکراتی ہو تو اسے ریجیکٹ کرنا ہی صحیح ہے، یہ حدیث بھی منقطع ہے۔ تیسری حدیث جو ہے وہ سنن ابن ماجہ سے ہے، 1306 اس کا نمبر ہے مشکات کے اندر، کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور دوسرا کینہ رکھنے والے کے، اور یہ بھی جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے۔ چوتھی حدیث مشکات میں مسند احمد سے ہے، 1307 عبداللہ ابن عمر بن عاص سے روایت ہے۔ الفاظ وہی ہیں کہ اس رات سب کی جو ہے وہ مغفرت ہو جاتی ہے سوائے خودکشی کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کی، تھوڑا سا اس میں چینج لایا گیا۔ پانچویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں 1308 اس کا نمبر ہے، اور مولا علی سے ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی عافیت چاہنے والا ہے کہ میں اسے عافیت دوں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، یعنی کہ یہ جو 15 شعبان کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے یہ ساری باتیں لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں جو رمضان میں ہوتی ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول کے بارے میں بتایا گیا کہ اس رات وہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ ہر نصف شب کے بعد آسمان دنیا پر آتا ہے، یہ تو روز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں نے صحیح جو اس کے بارے میں شب برات کے بارے میں جو آیات کوٹ کی جاتی ہیں ان کی ڈیٹیل بتائی اور ان کو بتایا کہ وہ جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں ہے اور رمضان میں ہے لیلۃ القدر، اس کے بارے میں ہے یہ رات کی فضیلت جو ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ضعیف احادیث بھی ڈیٹیل بتا دی جو 5 اکثر اس کے لیے جو ہے وہ روایت کی جاتی ہیں اس 15 شعبان کی رات۔ اچھا، دونوں چیزیں آپ کو بتانے کے بعد اب شعبان کے مہینے کی فضیلت پر بات کرتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا چاہیے اور صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت بھی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہو۔ آپ کو صرف اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس میں عبادت ہی نہ کریں اور یہ اس کی کوئی فضیلت نہیں اور ایسا کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ جو ایک خاص مخصوص اس میں چیزیں اور رسمیں ہیں وہ نہیں کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا، اور جو اس کے بارے میں 15 شعبان کے بارے میں جو غلط روایات اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں ان کو صحیح آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا علم صحیح ہو اور آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ تو اب شعبان کے مہینے کی فضیلت پر میں آپ کو بتاتی ہوں، صحیح احادیث سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے،
رمضان کی ابتدا ہے، تیاری ہے، تو کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی امت کو روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ چھٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعبان، رمضان اور شوال یہ تینوں مہینے خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لیے ہیں۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سے عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ مسلسل روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس مہینے میں کیا بتایا گیا؟ اس مہینے میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں۔ تو ہم اس مہینے میں 15 شعبان تک روزے رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی پورے 15 نہیں بھی رکھتا تو جیسے سنت ہے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ وہ رکھیں۔ پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 ایام بیت کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ بھی 15 شعبان تک 13، 14، 15 ایام بیت کے سنت کو سمجھ کے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اجر ملے گا، اس سے منع نہیں ہے۔ 15 کے بعد امت کو شعبان کے روزوں سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ فرض روزے بھی نہ رکھ سکیں جو کہ زیادہ ضروری ہیں۔ تو کسی بھی دن عبادت سے یہ روزہ رکھنا سا منع نہیں کیا جا رہا، مگر اس کو ایک دین میں رسم کے طور پہ بنا لینا اور پھر اس میں بہت سارے غلط کام جیسے آتش بازی، چراغاں اور جیسے دیگیں پکانا، حلوے پکانا، یہ جائز نہیں، دین میں رسم و رواج نہیں۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، یہ غریبوں کا بھی ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ سب نہیں کر سکتے آج کل کے حالات میں، تو اپنا کھانا پورا کرنا غریب کے لیے بہت مشکل ہے، تو کہاں وہ ان رسم و رواج میں پڑ سکتا ہے، کہاں وہ چراغاں کر سکتا ہے، کہاں وہ دیگیں پکا سکتا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، اور عبادت کا طریقہ بھی وہی ہے جو سکھا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ باقی کسی چیز کو خود سے کرنا دین میں غلط اضافہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین پر عملی سمجھ کی توفیق دے، آمین۔